अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। हमने खौफ के बुत तोड़ दिए, पाकिस्तान का इमरान खान को ये पैगाम, और ये पैगाम किस किस इलाके से इमरान खान के लिए भेजा गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कितने लोग बाहर निकले। व्यूअर्स, इलाका वाइज एक तफसीली जायज़ा आपके सामने रखेंगे। और फिर सुप्रीम कोर्ट में आज 3 अहम केसेस, अदालती तारीख का आज का दिन जो है बहुत ही अहमियत का हामिल है। इससे भी पर्दा उठाएंगे किन मुकदमात की समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करने जा रहा है। और फिर व्यूअर्स, हल सिर्फ इमरान खान जरदारी का पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम, और किस अंदाज में ये पैगाम उन्होंने दिया। और उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि इस्लामाबाद से पाकिस्तान का हल जो है वो नहीं निकल सकता, और मुल्क की मसाइल यानी पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो इस्लामाबाद हल करने की पोजीशन में नहीं है। इस जुमले का क्या मतलब था? रावलपिंडी ने नवाज शरीफ को क्या मुस्तरद कर दिया? और फिर जाती उमरा में एक हंगामी बैठक हुई है, नवाज शरीफ साहब परेशान हैं, और इस बैठक से पहले पिंडी में क्या हुआ इसकी मुकम्मल तफसील भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि खान साहब ना अक्सर कहते थे कि आपको खौफ के बुत जो है ना वो तोड़ने पड़ेंगे, और ये पैगाम इमरान खान का पिछले 3 बरस से पाकिस्तान की आवाम को मुसलसल पहुंचाया जा रहा था। खान साहब ने अपनी हर तकरीर के अंदर खौफ के बुत तोड़ दो, और जब तुम खौफ के बुत तोड़ देते हो और जब तुम्हें सही और गलत की पहचान हो जाती है तो फिर कोई खौफ नहीं रहता। ये खान साहब का पैगाम था। और कुछ दिन पहले इमरान खान ने पार्टी के तमाम कारकुनान और उम्मीदवार जितने भी टिकट होल्डर्स थे उनको ये पैगाम दिया कि अगर पार्टी के साथ और पाकिस्तान के साथ आप संजीदा हैं और सिंसियर हैं तो आपको इतवार को हर सूरत अपनी इलेक्शन कैंपेन जो है उसे जारी करना पड़ेगा। व्यूअर्स, क्रैक डाउन किया गया, रुकावटें खड़ी की गई, आंसू गैस इस्तेमाल की गई, गैर कानूनी गिरफ्तारियां हुई, हर किस्म का जुल्म और जबर हमने देखा पाकिस्तान में पिछले एक हफ्ते में। इसके बावजूद पाकिस्तान निकला, इमरान खान की आवाज़ पर पूरे पाकिस्तान ने लब्बैक कहा। व्यूअर्स, आपको बता दें कि मुल्क के हर छोटे बड़े शहर, गांव, कस्बे की फ़िज़ाएँ इमरान खान जिंदाबाद के नारों से गूंजी। और खान साहब ने जेल से ये पैगाम भेजा पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए कि लोगों, डटे रहो, दलेर रहो, मजबूत रहो, मुत्तहिद रहो, पुरअज़्म रहो, पुरुमीद रहो, हिम्मत रखो, और 8 फरवरी के रोज़ अपने हक़ के लिए बाहर निकलो। व्यूअर्स, हमने देखा कि जिस तरह से लोग बाहर निकले, इससे लग ये रहा है कि 8 फरवरी को एक रिकॉर्ड टर्नआउट पाकिस्तान में हमें देखने को मिलेगा। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में एक जुमला पाकिस्तान की आवाम के लिए, एक इसे रिक्वेस्ट कहें, एक दरख्वास्त कहें कि वोट की ताकत से आप इंतकाम ले सकते हैं। वोट इज़ द बेस्ट रिवेंज। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान में आपके हकूक़ जो हैं उन्हें पामाल किया जा रहा है, अगर पाकिस्तान की आवाम ये समझती है कि उनके मसाइल का हल जो है वो किसी भी हुकूमत के पास नहीं है, अगर पाकिस्तान के अंदर हर तबका ये समझता है कि उसकी नुमाइंदगी करने वाले इक़्तिदार के ऐवानों में उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहे बल्कि अपने घरों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो फिर व्यूअर्स, आपको वोट की ताकत से अपनी तकदीर को बदलना होगा। इसीलिए ये जुमला मैंने इस्तेमाल किया कि वोट इज़ द बेस्ट रिवेंज। और आप जितने भी हुक्मरान हैं जो आपसे वादे करके चले जाते हैं, आपका वोट जो है उसे ख़रीदा जाता है, आपके वोट की इज़्ज़त और उसकी तकरीम को तबाह किया जाता है, तो आपने इसी वोट की ताकत से इस बदले को लेना है। व्यूअर्स, इस तरह ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे अहम इलेक्शंस में शुमार होंगे अगर लोग बाहर निकले, और लोगों का टर्नआउट जो नज़र आ रहा है कि एक रिकॉर्ड कायम पाकिस्तान के अंदर होने जा रहा है। व्यूअर्स, आपको बता देंगे कराची से खैबर तक रात गए, लोग निकलते रहे, गिरफ्तारियां होती रही, लेकिन इसके बावजूद लोग पीछे नहीं हटे। टांक में तारीख की सबसे बड़ी रैली निकाली गई। लाहौर में आपको ये भी बता दें कि अलीम खान साहब का जो हल्का है ना, यहाँ से अली एजाज भुट्टर ने सबसे बड़ी रैली निकाली। आमतौर पर ये तसव्वुर किया जाता है, और मैं इस चीज़ का यानी शाहिद भी हूँ, कि अलीम खान साहब जो है ना वो अपने हल्के में पैसा जो है ना वो पानी की तरह बहा रहे हैं।
اور اس کے باوجود لوگوں کا نکلنا اور جس طرح سے کریک ڈاؤن خاص طور پہ ان کے حلقے میں کیا جا رہا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا۔ آپ کو یہ بتا دیں کہ کچھ لوگوں کو پچھلے الیکشن میں اسی حلقے میں موٹر سائیکلز تک بھی دیے گئے۔ کراچی سے لوگوں کا سمندر جو ہے وہ سڑکوں پر نکلا۔ کراچی میں ہمیں سڑکوں پر لوگ نظر آئے تو پھر پولیس بھی ساتھ نظر آئی اور کریک ڈاؤن بھی کیا گیا۔ کوئٹہ میں بڑی تعداد میں لوگ سڑکوں پر نکلے۔ ڈیرہ غازی خان سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں جہاں پر لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے سڑکوں پر نکلی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ میں ریحانہ ڈار کا جو حلقہ ہے ان کی سربراہی میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے باہر نکلی، حالانکہ ان کے جو ڈرائیور کو اٹھا لیا گیا، ان کے فوٹوگرافر کو اٹھا لیا گیا، اس کے باوجود لوگ نکلے۔ باجوڑ جیسی جگہ پر بھی پاکستان تحریک انصاف نے ایک بڑا پاور شو جو ہے وہ کیا ہے، اور پھر راولپنڈی میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، دفتر پر چھاپے پڑے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ باہر نکلی ہے۔ چترال میں بھی لوگوں کی تعداد بہت بڑی تھی جسے سڑکوں پر دیکھا گیا۔ خیبر پختونخوا میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے اراکین نے کامیاب جو ہے وہ مارچ کیا۔ لیا میں بھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ڈھول لے کر باہر نکلے اور انہوں نے اپنا احتجاج بھی کیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی الیکشن کیمپین بھی کی ہے۔ ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ پشاور اور مانسیرا میں بھی ایک طرف پولیس تھی تو دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی ریلی تھی۔ بہاول نگر میں لوگ باہر نکلے ہیں، اسلام آباد میں ریلی نکالی گئی، اور پھر شعیب شاہین صاحب جب باہر نکلے تو پتہ یہ چلا کہ شاید اسلام آباد میں بھی اب الیکشن کا سما جو ہے، یعنی الیکشن ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے کوئی ایکٹیویٹی آپ کو اسلام آباد میں نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن شعیب شاہین کی قیادت کے اندر جو ریلی نکلی ہے اس نے یقیناً ایک بہت زبردست قسم کا ماحول جو ہے وہ اسلام آباد کا بنا دیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ملتان، بھکر، نارووال میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے کامیاب ریلیاں کی ہیں۔ گجرات، نوشہرہ، فیصل آباد میں بھی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نکلی۔ قصہ مختصر یہ ہے جی کہ پاکستان کے ہر شہر میں تحریک انصاف کے لوگ اپنے اپنے حلقوں میں نکلے، گرفتاریوں کا خوف جو ہے انہوں نے سائڈ پہ رکھا اور اپنے حق کے لیے پاکستان کی عوام جو ہے وہ آپ کو سڑکوں پر نظر آئے گی۔ ویورز، آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ جیل میں ہے۔ کچھ روپوش ہیں، انتخابی مہم چلانے کی انہیں اجازت نہیں ہے، گراؤنڈ پر کوئی بھی لیڈرشپ موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ اپنی مدد آپ کے تحت گھروں میں نہیں بیٹھے بلکہ باہر نکلے، اور پاکستان تحریک انصاف کی اب تحریک جو ہے نا یہ ملک گیر تحریک کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ عمران خان جیل سے بیٹھ کر مخالفین کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ پولیس جس کے ہاتھ میں پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا دیکھتی ہے اسے دھر لیا جاتا ہے۔ اور آج جو ایک چیز دیکھنے میں آئی ان تمام ریلیز کے اندر کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ریلی تھی جہاں سے بھی نکالی گئی، ایسے لوگ بھی دیکھے گئے جنہوں نے عمران خان کے ماسک جو تھے وہ پہن رکھے تھے، اور اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بڑی تعداد میں عمران خان کے ماسک آرڈر کر رہے ہیں، اور ویب سائٹس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ آؤٹ آف سٹاک ہو گئے۔ لیکن اس سے لگ یہ رہا ہے کہ الیکشن کا ماحول، اور جتنا آپ لوگوں کو دبا رہے ہیں نا وہ اتنی بڑی تعداد میں آپ کو ٹف ٹائم جو ہے وہ دے رہے ہوں گے۔ ویورز، آپ کو یہ بتا دیں کہ بیرون ملک سے پی ٹی آئی کو ووٹ دینے کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور اطلاعات یہ ہیں کہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی 8 فروری کو صرف عمران خان کو ووٹ دینے کے لیے پاکستان جو آ رہے ہیں۔ اور فلائٹس جو ہیں بہت سارے لوگوں سے جن سے میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا جی کہ ہم بہت جلدی پاکستان چلے جائیں گے، اور صرف مقصد یہ ہے کہ اس ماحول میں ہم نے عمران خان کو تنہا نہیں چھوڑنا۔ میں نے کہا جی آپ یہ آ کر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ایک ہی کام ہم کر سکتے ہیں، ایک ہی طاقت ہے ہمارے پاس، ایک ہی ہتھیار ہے ہمارے پاس، اور وہ ہے ووٹ۔ کہ جا کر ہم عمران خان کی امانت ہے وہ اسے دیں گے، اس کے نمائندگی کو، جو ان کے امیدوار ہیں ان کو دیں گے، ان کے نمائندگان کو دیں گے، اور ہم اس فسطائیت کے خلاف اپنی ووٹ کی طاقت سے اپنی آواز جو ہے وہ بلند کریں۔ اور ویورز، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سپریم کورٹ پاکستان میں آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ 3 کیسز کی سماعت جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے۔ اس میں جو پہلا کیس ٹاپ آف دا لسٹ ہے وہ ہے صحافیوں کو ایف آئی اے کی طرف سے ہراساں کرنے کا معاملہ، جس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں ان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے۔ بینچ وہی پرانا ہے جی، قاضی صاحب ہیں، محمد علی مظہر صاحب ہیں، اور پھر جسٹس مسرت حلالی صاحبہ جو ہیں اس بینچ میں سماعت کریں گی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کیونکہ یہ معاملہ قاضی صاحب کا اپنا ہے، تو انہیں ایک بینچ ایسا بنانا چاہیے تھا جس کو یا تو منصور علی شاہ صاحب لیڈ کرتے، اس میں اطہر ملا کو شامل کیا جاتا،
اس کے ساتھ ساتھ جمال مندوخیل صاحب کو شامل کیا جاتا تو پھر ہم یہ کہتے چلیں اس کے علاوہ آپ کسی اور کو شامل کرتے لیکن خود نہ بیٹھتے. اور پھر یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ بینچ جس میں مسرت حلالی صاحبہ شامل ہیں جنہوں نے بلے کا نشان واپس لیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ محمد علی مظہر صاحب جنہوں نے بلے کا نشان واپس لینے میں وہ بھی اس بینچ کا حصہ تھے. تو اگر اس فیصلے پر تنقید ہوئی ہے تو پھر ان جج صاحبان کو یہ کیس نہیں سننا چاہیے تھا اور پھر دوسرے جج صاحبان ان کا یہ کیس جو ہے وہ سن لیتے. آپ کو ویورز بتا دیں کہ ایف آئی اے نے 47 صحافیوں اور یوٹیوبرز کو طلب کیا ہے اور نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں. سپریم کورٹ سے کچھ دن پہلے خبر یہ آئی تھی کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سپریم کورٹ میں صحافی جو تنظیم ہے 2 عدالتوں کی، ان کے عہدیداران جو تھے ان سے بات ہوئی اور پھر چیف جسٹس صاحب نے یہ یقین دہانی کرائی کہ جس کے جو تحفظات ہیں پیر کے روز کھلی عدالت لگے گی، وہ صحافی کورٹ آئیں اور اپنے تحفظات سے ہمیں آگاہ کریں. اس کی وجہ یہ بھی ہے جی کہ ایک عام تاثر اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایف آئی اے اس کیس میں صرف ایک خاص مائنڈ سیٹ اور ایک خاص سوچ رکھنے والے صحافیوں کو نوٹس جاری کر رہا ہے. سپریم کورٹ سے اطلاعات یہ بھی ہیں کہ چیف جسٹس یہ سارے نوٹسز ختم کرا دیں گے اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. چونکہ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں لگا ہوا ہے تو ہم اس فیصلے کے بعد جو ہے اس پر بات کریں گے. پھر سویلینز کے فوجی ٹرائل سے متعلق جی عدالت عظمیٰ کے 23 اکتوبر 2023 کے فیصلے کے خلاف دائر انٹرا کورٹ اپیلوں پر سماعت جو ہے وہ جسٹس طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ کرے گا. اور گزشتہ سماعت کے دوران اس بینچ نے سویلینز کے فوجی ٹرائل ختم کرنے کا فیصلہ کردم قرار دیا تھا، جس کے بعد دوبارہ سے ملٹری ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو گیا تھا. ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ گزشتہ سماعت میں جسٹس طارق کا بینچ سے الگ ہونے سے انکار تھا. انہوں نے کہا، جواد احمد خواجہ صاحب نے کہا کہ آپ اس بینچ سے، یعنی یہ ان کا نقطہ تھا جسے اٹھایا گیا جسٹس طارق مسعود صاحب کے سامنے کہ آپ کو اس بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے، جس پر انہوں نے انکار کر دیا کہ میں نہیں ہوتا تو آپ کیا کر لیں گے. پھر ویورز جسٹس طارق مسعود صاحب نے یہ کہا کہ کیس سننے سے انکار کا فیصلہ جج کی ثوابدید ہے اور معذرت کے ساتھ خود کو بینچ سے الگ نہیں کر سکتا. جسٹس سردار طارق مسعود نے کہا کہ 2 لائن میں ایک قانون کی پوری سیکشن کو کالعدم قرار دیا گیا. اس کے بعد فیصلہ معطل کیا گیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ 9 مئی واقعات میں زیر حراست ملزمان کا ٹرائل جاری رہے گا. خصوصی عدالتیں ٹرائل مکمل ہونے پر حتمی فیصلہ نہیں سنائیں گی. ملٹری ٹرائل تقریباً 100 کے قریب لوگوں کا مکمل ہو چکا ہے. اس کیس کے بعد ملٹری کورٹ کے تحت تمام فیصلے سنائے جائیں گے. تیسرا اور اہم ترین کیس یہ ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے سے متعلق عمران خان، اسد قیصر اور پھر صدر عارف علوی صاحب کی دائر کردہ درخواستوں پر جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ جو ہے وہ سماعت کرے گا. قاسم سوری کی رولنگ سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دی تھی. اسے آئین کے خلاف قرار دیا. اس پر عمران خان نے ایک الگ سے درخواست جو ہے وہ دائر کی تھی اور گزشتہ دنوں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے تھے کہ قاسم سوری پر کیوں نہ آرٹیکل 6 لگایا جائے. اس سے بھی آپ کو عدالتوں کا ایک مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پتہ چل جائے گا. ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ عام انتخابات کے 14 ماہ بعد الیکشن ٹریبونل نے گزشتہ ماہ کوئٹہ کے حلقے این اے 265 سے انتخابی عذرداری پر فیصلہ سناتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری صاحب کو بطور ایم این اے کامیابی کو کالعدم قرار دیا تھا. اس کو لشکر رئیسانی صاحب جو ہیں انہوں نے چیلنج کیا تھا اور پھر قاسم سوری صاحب اس کے خلاف سپریم کورٹ گئے اور وہاں سے سٹے لے لیا گیا. اب مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ قاضی صاحب یہ کہتے تھے کہ آپ نے حکومت بھی کر لی، آپ نے اس کے اوپر سٹے لے کر آ گئے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سٹے لے کر آئیں اور آپ حکومت کریں. اور پھر سپریم کورٹ کے اندر خفیہ ہاتھوں تک ہم پہنچ چکے ہیں اور سپریم کورٹ میں جو خفیہ ہاتھ ہیں ہمیں انہیں جو ہے ان کے خلاف ایکشن لینا بھی آتا ہے. یہ قاضی صاحب کے ریمارکس تھے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ خفیہ ہاتھوں کا نام بھی لیا جائے گا کہ کس طرح سے سٹے لیا گیا، کیونکہ یہ واقعی خلاف آئین بات ہے. اگر کوئی عدالت کسی کے کہنے پر استعمال ہو رہی تھی تو یقیناً اس کے خلاف جو ہے وہ ایکشن ضرور لینا چاہیے. اور ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ بلوچستان میں ہب کا یہ علاقہ ہے جہاں پر آصف علی زرداری صاحب نے ایک جلسے سے خطاب کیا
اور آصف علی زرداری نے اسلام آباد والوں کو ایک پیغام دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد والے پاکستان کے مسائل سمجھنے کو تیار نہیں. پاکستان کے مسائل کا حل اصل جمہوری طاقتوں کے پاس ہے. آپ نے جو جماعتیں بنائی اور جو بنانے جا رہے ہیں وہ پاکستان کے مسائل نہیں سمجھ سکتے، ورنہ آپ آزما کر دیکھ لیں. ایک بہت بڑا ایکسپیریمنٹ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. دو جماعتیں جن کا ذکر انہوں نے کیا، ایک ہے جی پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز جسے لیڈ کر رہے ہیں پرویز خٹک صاحب، اور دوسری آئی پی پی. ہم نے ویورز ماضی میں بھی پاک سرزمین پارٹی کو بنتے ہوئے دیکھا. یہ یقیناً ان دنوں کی بات ہے جب راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ آرمی چیف تھے، اور پھر آج یہ دو جماعتیں ہم نے اس وقت بنتے ہوئے دیکھی جب ایک لیڈر جیل کے اندر ہے اور پوری کی پوری ریاست جو ہے اس کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. اب یہ بات کرنا ان کا کہ آپ نے دو جماعتیں بنا کر دیکھ لی اور یہ لوگ جو ہیں مسائل کا حل ان کے پاس کیوں نہیں ہے. ویورز، جب مینڈیٹ آپ کے پاس نہیں ہوتا نا، اور آپ الیکٹیبلز کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں اور آپ کے پاس کوئی تجربہ نہ ہو، تو پھر حالات جو ہیں وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. اور یہی پیغام آصف علی زرداری صاحب نے دیا. اب آصف علی زرداری صاحب نے یہ جو بات کہی نا، جو ان کا پیغام تھا، ہم نے عام طور پر پاکستان میں یہ سنا، جب آپ فوج کی بات کرتے ہیں تو عام طور پہ کہا جاتا ہے جناب پنڈی کوئی پیغام بھیج دیا گیا، گیٹ نمبر 4 کی یہ پیداوار ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، مقتدر حلقے، طاقتور حلقے، فیصلہ ساز حلقے، اور پھر یا پھر ڈائریکٹلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا لفظ جو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ آصف علی زرداری صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا نام نہیں لیا، پنڈی کا نام نہیں لیا، بلکہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اسلام آباد والے. اب آصف علی زرداری صاحب کی اگر اس بات کا ہم جائزہ لیں تو اسلام آباد جو ہے وہ پاکستان کا حصہ ہے، اور بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے، سندھ بھی پاکستان کا حصہ ہے. تو پھر آپ نے یہ بات کیوں کہی کہ اسلام آباد والے جو ہیں وہ نہیں سمجھتے؟ یقیناً ان کا اشارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف تھا. ویورز، یہ دس از سم تھنگ نیو، اس لیے کہ اس سے پہلے وہ بلاول کو کہتے رہے کہ وہ سیکھ رہا ہے، وہ بچہ ہے، اور پھر دو ایسے واقعات آف دا ریکارڈ جو ہیں لوگ شیئر کرتے ہیں جس میں ایک پیغام بھیجا گیا تھا بلاول زرداری صاحب کے لیے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں باتیں کرنا جو ہے وہ باز آ جائیں، نہیں تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے. اب ویورز، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے پیغام کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ جو پلان اے یعنی نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم منتخب کروانے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، یہ مکمل طور پر ناکام ہوگا. اس نے آپ کو بھی مایوس کرنا ہے اور پاکستان کی عوام کو بھی مایوس کرنا ہے. لہٰذا اس سے بہتر ہے کہ ان کو کندھے سے اتار لیں، اور بلاول بھی یہی پیغام دیتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. اب کندھے پر کس کو بٹھانا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر آپ ہمیں کندھے پر بٹھا لیتے تو شاید ہم ان سے بہتر پرفارم کرتے. یعنی دونوں پارٹیز نا ایک ہی راستے پر جا رہی ہیں، ایک کو بٹھا لیا گیا، ایک کو اتار کر پھینک دیا گیا، اور بلاول جو ہے وہ گود میں بیٹھنا چاہتے ہیں اور انہیں گود میں نہیں بٹھایا گیا. یہی غصہ ہے جو آصف علی زرداری نے آج لفظ اسلام آباد کا استعمال کر کے یہ نکالا ہے. ویورز، دوسری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹیک جو اس وقت آنے والے الیکشن میں جو تھا وہ کم رکھنے کی بھی خبریں آ رہی ہیں، اور اس وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی رزلٹ مینجمنٹ سسٹم پر بھی اس وقت جو ہے وہ آپ کو اعتراض کرتی ہوئی نظر آئے گی. اب یہ پیپلز پارٹی کا سٹیک بھی کم ہوگا، پھر اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی تو خیر جو آپ نے ان کے ساتھ کیا وہ پوری قوم کے سامنے ہے، اور پھر آصف علی زرداری صاحب کی بجائے مولانا کو صدر بنانے کی خبریں ایک بار پھر سے جو ہیں وہ زور پکڑنا شروع ہو گئی ہیں. اور اگر فضل الرحمان کو پاکستان کا صدر بنا دیا گیا نا، تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اس ملک کے حالات جو ہیں وہ ٹھیک کرے، کیونکہ فضل الرحمان صاحب اور ان جیسے اگر ملک کی مستقبل سے کھیلیں گے تو پھر پاکستان کی عوام کا ایک فرض یہ ضرور بنتا ہے کہ اپنے ووٹ کی طاقت سے ایسے حالات سے پاکستان کو بچایا جائے. اور صرف ایک ووٹ ہی ہے نا پاکستان کی عوام کے پاس، اور کیا ہے، اور اسی لیے آپ نے اسے بھرپور طریقے سے آنے والے الیکشن میں استعمال کرنا ہے. ویورز، نون لیگ بھی پہلے یہی سوچ رہی تھی کہ صدر کے اختیارات کم کرنے کو منشور میں شامل کریں، اور کوئی بھی جو ڈمی صدر آ کر بٹھا دیا جائے. میں نے اس حوالے سے خبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کی، اور پھر یہ خبر جو ہے وہ نون لیگ کے انٹرنل حلقے جو ہیں اندرونی
پاکستان میں، انہوں نے اس بات کے اس خبر کے حوالے سے باقاعدہ لوگوں کو بریفنگ بھی دی کہ یہ انڈر ڈسکشن ہے کہ ہم صدر صاحب کے اختیارات کو کم کر دیں، لیکن پھر انہیں مشورہ یہ دیا گیا کہ اس طرح تو کوئی لالی پاپ کے طور پر بھی صدر کی کرسی قبول نہیں کرے گا، کیوں اس پوائنٹ کو منشور سے نکال نہ دیا جائے۔ یہ باقاعدہ طور پر اس کے اوپر ڈیلیبریشن ہوئی۔ یہ جو لالی پاپ ہوتا ہے نا کہ فضل الرحمان صاحب کو اس سے زیادہ ان کی خواہش زندگی کی کیا ہوگی کہ وہ صدر بن جائیں، اور وہ اپنے جو قریبی حلقے ہیں ان میں اس کا انہوں نے برملا اظہار بھی کیا، پھر اس خواہش کا اظہار ان کی پارٹی کے لوگ بھی کرتے ہیں، اور پھر کئی مرتبہ یہ سوال جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے سامنے بھی رکھا گیا کہ ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں لیکن آپ ہمارا ساتھ نہیں دیتے، تو کیوں نہ فضل الرحمان صاحب کو صدر بنا دیا جائے، جسے پاکستان مسلم لیگ نون نے ماننے سے انکار کیا کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ وقت آنے پر آنکھیں بھی دکھا سکتے ہیں اور بہت سارے معاملات میں یہ ٹانگ بھی اڑائیں گے، تو لہٰذا یہ آپشن جو ہے کسی طرح ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ ویورز، میں آپ کو نا ایک خبر اور دے دیتا ہوں، چونکہ اسلام آباد اور پنڈی کی بات ہو رہی ہے، اب راول پنڈی نے نواز شریف صاحب کو مسترد کر دیا ہے، اور پھر اس کے بعد جاتی امرہ میں ایک ہنگامی بیٹھک ہوئی۔ نواز شریف صاحب پریشان نظر آتے ہیں اس لیے کہ ان کی جو گفتگو ہے اور جو پبلک اپیرنس اپنی وہ کرتے ہیں تو اس میں ان کے الفاظ ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہوتے۔ آپ کو بتا دیں کہ آج سے کچھ دن پہلے پنڈی میں نعرہ لگایا گیا کہ میاں تیرے چاہنے والے پنڈی والے پنڈی والے۔ میاں صاحب بہت خوش ہوئے چونکہ پنڈی کی عوام کا یہ نعرہ لگانا الیکشن کے قریب آنے کے ساتھ ساتھ ایک کافی معنی خیز تھا۔ اب وہ نعرہ مدھم پڑتا جا رہا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ویورز یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب نے پنڈی کے مشہور اور تاریخی لیاقت آباد کے اندر ایک جلسہ کیا ہے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ وہی لیاقت آباد ہے جہاں پر 2 وزراء اعظم کے ساتھ جو ہے وہ ایک سانحہ ہوا۔ شہباز شریف صاحب کا جلسہ شروع ہونے سے پہلے صحافیوں نے کرسیوں کی تعداد گنی، جو بتایا جاتا ہے کہ 2767 کرسیاں جو ہیں وہ لگائی گئی، اور شہباز شریف کی سیکیورٹی کے لیے تقریباً 2200 پولیس اہلکار جو تھے وہاں پر تعینات کیے گئے، اور یہاں اور آس پاس سے 14 تگڑے امیدوار جو ہیں وہ نون لیگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر نون لیگ کی جو تعداد ہے امیدواروں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور بہت ہیوی ویٹس ہیں جو اس علاقے میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو ہے نمائندگی کریں، لیکن اس کے باوجود چند لوگ اکٹھے ہو سکے۔ مریم نواز اور شہباز شریف صاحب اور پھر نواز شریف صاحب جو تھے، انہوں نے جلسے کے فوری بعد جو ہے اپنا جلسہ اور اپنی بیٹھک کی، اور جائزہ لیا گیا کہ راول پنڈی میں یہ جو ایک فلاپ جلسہ تھا اس کی بنیادی وجہ کیا بنی، اور آنے والے دنوں میں پنڈی سے پاکستان مسلم لیگ نون کو جو توقعات ہیں کیا وہ پوری ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا۔ میری طبیعت ذرا ٹھیک نہیں تھی تو میں ذرا ٹھہر کے بول رہا تھا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تگڑے ہو کے آپ کے سامنے جو ہے پیش ہوں گے۔ ویورز، کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔